हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल मलउल लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही। नवां पारा आज हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। 8वें पारे के इख्तिताम पे 6 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात अल्लाह ने तसलसल के साथ बयान करने शुरू किए कि उन अंबिया की कौमों ने किस तरह अल्लाह की नाफरमानी की, अंबिया की बात को नहीं माना तो उन पर अताब आया। 9वें पारे के शुरू में हज़रत सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने बयान किया। सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खतीबुल अंबिया थे, यानी अंबिया में सबसे ज़्यादा खताबत का आपको मलका अल्लाह ने अता फरमाया था। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तमाम उम्र जो है अपनी कौम को तबलीग की और बाकी कौमें मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थीं, लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जिस बीमारी में मुब्तला थी उसे नाप तोल की कमी कहा जाता है। यानी वो नाप तोल की कमी करती थी और वज़न पूरा नहीं करती थी। कुरान हकीम के अंदर उनकी बेशुमार जगहों पर ये बातें बयान अल्लाह ने फरमाई हैं। तो इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नाप तोल की कमी से मुराद क्या थी कि क्या वो दूध पूरा किलो के हिसाब से नहीं देते थे, सब्ज़ी का वज़न पूरा नहीं करते थे या दीगर चीज़ों का वज़न पूरा नहीं करते थे, तो अज़ाब तो कुल कौम पर आया। ताजिर तो थोड़ी सी कौम थी, लेकिन बाकी अवाम क्यों अज़ाब के अंदर मुब्तला हुई? उसकी वजह यह है कि वो हर चीज़ में डंडी मारते थे, हर चीज़ में खयानत करते थे। कौम का हर बंदा, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा उस खयानत के अंदर मुब्तला था। वज़नु जो बिलक़िस्त है कि अदल के इंसाफ के साथ वज़न करना हर चीज़ का, यानी जो ज़िम्मे उसके काम था उसको पूरा नहीं करते थे। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पूरी कुरान पाक के अंदर जो नाजिल हुई है वो इसी पर कि इंसान अपनी जो है वो नाप तोल में कमी ना करे। नाप तोल से मुराद क्या है? इमाम इब्ने कसीर ने लिखा कि नाप तोल में कमी वो ये करते थे कि एक आदमी की ड्यूटी का टाइम था मिसाल के तौर पे सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक, तो वो 12 बजे ही गायब हो जाता है, तो वो नाप तोल में कमी करता है। एक आदमी को ज़िम्मे काम जो लगाया वो काम नहीं करता और शो ये करता है मैंने वो काम कर लिया, तो ये नाप तोल की कमी है, ये खयानत है। यानी इदारे, महकमे और कोई भी जो चपरासी से लेकर एक वज़ीर आज़म तक और एक रेडी वाले से लेकर बड़ा बिजनेसमैन तक और एक जो है घर में बैठी औरत के ज़िम्मे जो काम है बच्चों की कफ़ालत, उस बच्चों की तरबियत, घर के मामलात को देखना, खामद की जो है मामलात को देखना, वो अपने पूरे नहीं कर रही, मर्द अपने पूरे नहीं कर रहे, बच्चे अपने काम पूरे नहीं कर रहे। ये नाप तोल की कमी थी उस कौम के अंदर, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको अज़ाब के अंदर मुब्तला किया और मुख्तलिफ अज़ाब उनके अंदर भेजे। शुएब अलैहिस्सलाम खतीब थे, वो आप जब तबलीग करते उनको कहते कि देखो तुम ये खयानत ना करो। खाली ये नहीं कि तिजारत में खयानत, तो एक बाज़ार होता है, खाली एक बाज़ार वाले ही खयानत कर सकते हैं, लेकिन कुल कौम खाइन थी। तो आज हमारी कौम जो है, चूँकि सारा माशरा खयानत की तरफ आ चुका है, हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आज हम किस तरह परेशानियों के अंदर जकड़े हुए हैं, महंगाई के अंदर जकड़े हुए हैं, हम जो है अल्लाह के अताब के अंदर जकड़े हुए हैं। फिर हम कहते हैं जी हम मुसलमान होकर भी हम क्यों पकड़ में हैं, कि वो काफिर क्यों मौजों में हैं? तो हमारे अंदर कुछ खामियां ऐसी हैं जो नाप तोल में कमी आज मुआशरे का हिस्सा बन चुकी है। 9वें पारे के शुरू में पैगंबर ने जब उनको समझाया कि आप ये नाप तोल में कमी ना करो, तो उन्होंने आगे से क्या कहा? क़ालल मला। कौम के हमेशा बड़े लोग जो होते हैं ना, वो जिस नज़रिए के होते हैं और छोटे लोग उसी नज़रिए के हो जाते हैं। बड़े लोगों को देखकर छोटे चलते हैं, बड़े गुमराही के काम करते हैं तो छोटे खुद ब खुद गुमराही में पड़ जाते हैं। बड़े चाहे वो माली लिहाज से हों चाहे वो दीनी लिहाज से हों, कौम के माल वाले बड़े या दीन वाले बड़े, दोनों जब भटक जाते हैं, एक दीन वाले बड़े का जिक्र आगे आएगा इसी सूरा के आखिर में।
آپ عبرتناک واقعہ اس کا سنیں گے۔ ابھی دیکھیں کہ یہاں مال والے بڑے تھے، وہ کہنے لگے الذین، وہ لوگ استکبروا من قومی، جو تکبر والے تھے اس قوم میں، یعنی مال والے کو ہمیشہ تکبر ہوتا ہے، بعض اوقات علم والے کو بھی تکبر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مال سے زیادہ علم کا تکبر بھیانک ہے، نقصان دہ ہے۔ شیطان نے مال کا تکبر نہیں کیا تھا، علم کا تکبر کیا تھا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اس نے کہا تھا علمی جو ہے اس نے تکبر کیا تھا، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ قیامت تک بنا دیا۔ تو یہاں تکبر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، من قومہ، اس قوم کے سردار جو بڑے تھے، پیشوا تھے جو ان کے، وہ تکبر کرتے ہوئے اور کہنے لگے، دلائل کا جواب تو نہیں دے سکے نا، تو آگے سے کہتے ہیں لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، اے شعیب ہم آپ کو نکال دیں گے، ملک بدر کر دیں گے، الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، من قریتنا، اپنے بستی سے، اپنے شہر سے، او لتعودن فی ملتنا، یا آپ ہمارے ملت پہ واپس آ جاؤ، اسی عقیدے پہ آ جاؤ جو ہمارے باپ دادا کا ہے۔ وہ غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ آسمان پہ ایک تو مانتے ہیں لیکن زمین پہ اس کے سارے مشیر ہیں، وزیر ہیں، مہین ہیں اور مددگار ہیں۔ تو فرمایا یہ کام کر لو یا پھر آپ نکل جاؤ ہمارے شہر سے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ پیغمبر ان کو جواب دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا، اور پھر آخر یہاں تک کہ آگے اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور آخر ان پہ ایک اللہ کی طرف سے پھٹکار آ گئی، ایک چیخ آ گئی، اور فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ سارے صبح مرے ہوئے پڑے تھے اپنے گھروں کے اندر، اللہ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ یعنی اس کو مختلف عذاب آئے ہیں، ان میں سے ایک عذاب یہ ہے، باقی عذاب دوسرے بھی ان پر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگلے دوسرے رکوع کے اندر فرمایا، اور جو دوسرے رکوع کے اندر آیت ہے 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے، اگر یہ لوگ آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو میں ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کو دروازے کھول دیتا۔ یعنی آسمان اور زمین کا ذکر کیوں کیا؟ کہ انسان کا جسم جو ہے وہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے نا، اور انسان کی روح کہاں سے بنی ہے؟ آسمان سے بنی ہے، وہ تو آسمانی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن جو مٹی ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب دونوں کی غذا مختلف ہے، روح کی غذا زمینی چیزیں نہیں ہیں، آسمانی چیزیں ہیں، اور جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے اس کی غذا زمینی چیزیں ہیں۔ روح کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے، روح کو مرغن کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سوپ کی ضرورت نہیں ہے، جوس کی ضرورت نہیں ہے، اور جسم کو کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ روٹی کھاتے ہیں، کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے۔ آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے۔ آپ لباس پہنتے ہیں، کپڑا کہاں سے بنا؟ زمین سے۔ آپ نے چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، کمبلیں، یہ کہاں سے بنی؟ زمین سے۔ جیکٹ پہنی، زمین سے۔ انسان کی ہر چیز جو اس کے جسم کی ضرورت ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ زمین سے۔ اور جو انسان کی روح کی ضرورت ہے اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ روح خوش ہوتی ہے، سکون پاتی ہے نماز سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ذکر آسمان سے ملتا ہے، نماز کا طریقہ آسمان سے نازل ہوا، قرآن آسمان سے اترا۔ اب جو بھی اعمال ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ آسمان سے۔ اور جو غذا ہے وہ کہاں سے آئی؟ اب اللہ کہتے ہیں میں تم پہ دونوں دروازے کھول دیتا، یا فرمایا بارشوں کا نزول کرتا، وہ بھی اس کی مراد ہے۔ لیکن اب جو دنیا کفر ہے یا جو فاسق لوگ ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، وہ زمین کی چیزیں تو کھا رہے ہیں لیکن روح کو تقویت نہیں، ان کی روح کمزور ہے، کمزور۔ اب دیکھیں طاقتور گھوڑے پہ کمزور سوار بٹھا دیں تو سوار کی مرضی چلے گی یا گھوڑے کی؟ گھوڑے کی۔ اور کمزور گھوڑے پہ طاقتور سوار بٹھا دیں تو مرضی کس کی چلے گی؟ سوار کی۔ اب روح جو ہے وہ سوار ہے اور جسم گھوڑا ہے، سمجھ لیں۔ اب ہم نے اس کو کھلا کھلا کے سرکشی اتنا سرکش بنا دیا کہ روح ہماری کمزور ہے عبادات، ریاضات، مجاہدوں سے۔
روح کمزور ہے، جسم طاقتور ہے، تو مرضی کس کی چل رہی ہے؟ جسم کی۔ پاؤں ادھر چل جاتے ہیں، ہاتھ ادھر اٹھ جاتے ہیں، نظریں ادھر اٹھ جاتی ہیں۔ جب روح طاقتور ہوگی، جسم، صحابہ کا جسم کمزور تھا لیکن روح، اولیاء کے جسم کمزور ہوتے لیکن روح، تو اس لیے پھر جسم مرضی نہیں کرتا اپنی، روح اپنی مرضی کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں تھوڑے سے دن تبلیغ میں لوگ گزارتے ہیں، تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، گناہ گار فاسق آدمی بھی جب تبلیغی جماعت میں 10 دن کے لیے چلا جاتا ہے، 3 دن کے لیے چلا جاتا ہے، تو اس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے نا۔ جسم بھی طاقتور ہوتا ہے، ماشاءاللہ کھاتے بھی آج کل بہت اچھا ہے، لیکن روح طاقتور ہو جاتی ہے جسم کے مقابلے میں زیادہ، چونکہ کھانا کھاتے ہیں 3 ٹائم اور وہاں اعمال کرتے ہیں 24 گھنٹے، تو پھر طاقتور کیا ہوگی؟ روح ہوگی نا۔ ابھی ہم اس معاشرے میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم دنیا کو ٹائم دے رہے ہیں 23 گھنٹے 40 منٹ، اور 5 نمازیں پڑھنے والا 5 نمازوں کو ٹائم کتنا دے رہا ہے؟ 20 منٹ، اتنا ہی دے رہا ہے۔ اب 20 منٹ ہم دے رہے ہیں روح کو اور 23 گھنٹے دے رہے ہیں، 40 منٹ دے رہے ہیں کس کو؟ جسم کو۔ تو طاقتور کیا ہوگا؟ جسم ہی ہوگا نا۔ پھر جب تبلیغی ماحول میں جاتے ہیں تو زیادہ ٹائم دیتے ہیں مسجد کے ماحول کو، تو ایک دم ان کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ گناہ نہیں کرنا، یہ کیفیت ان کی چینج ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کوئی کھلاتے نہیں ہے تویز، یہ اللہ نے نظام رکھا ہے، جو ماحول میں بیٹھتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اونٹوں کے ماحول میں رہتا ہے وہ کینہ پرور ہوتا ہے، اونٹ چرانے والا۔ جو بکریاں چراتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، جو گھوڑے پالنے والا ہے وہ متکبر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا نبی علیہ السلام نے، اب جو بندروں کے ساتھ رہتا ہے وہ موسیقی اور ڈانس کا، افریقہ والوں کو دیکھ لیں، شوقین ہوتے ہیں۔ اور اب چوتھی چیز تو 4 تو یہ بیان کی، 5ویں میں بیان کر دیتا ہوں۔ جو مرغی ہی کھاتا ہے نا شیور کی ہے، تو وہ خالی ٹیں ٹیں کرتا ہے، وہ خالی جلوس ہی نکال سکتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا۔ جو مرغی نہیں کھاتے وہ کیا کھاتے ہیں؟ بکرے دمبے کھاتے ہیں۔ اور جو ہماری قوم ہے مرغی کھانے والی، وہ کیا کرتی ہے؟ ٹیں ٹیں کرتی رہتی ہے، خالی جو ہے نا وہ جلوس نکالتی ہے، نعرے لگاتی ہے، کرتی کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یہ کیونکہ اس کا اثر ہے نا، خوراک کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ شیور کی مرغی کھا کے فارمی، تو آپ کے اندر کہاں وہ جرأت پیدا ہوگی؟ خوراک ہی جب ایسی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا میں تم پہ آسمان سے اور زمین سے وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا، تو میں نے پھر ان کو پکڑ لیا پھر ان کو، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ نبیوں کا واقعات تھوڑا تھوڑا بیان کیا ہے، لیکن آگے جس نبی کا واقعہ شروع کر دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کا تفصیل سے واقعہ شروع کر دیا۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 128 مرتبہ ہے نام موسیٰ کے ساتھ، اور 28 پاروں میں ذکر ہے، اور تفصیل کے ساتھ، چونکہ بنی اسرائیل سے ہماری مطابقت بہت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تو تم میں 73 بنیں گے، اور بنی اسرائیل نے جو کام کیا تم بھی وہ کرو گے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو میری امت کا فرد بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ بدکاری کرے گا۔ یعنی اتنی مطابقت ہے۔ اللہ نے ہمیں زیادہ قصے بنی اسرائیل کے سنائے، اور بنی اسرائیل میں یہودی جو ہٹ درم اور اللہ کی نعمتوں کا مرکز تھے، لیکن ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے قیامت تک لعین ہوئے، ان کا قصہ ہمیں سنایا۔ میں نے اتنی نعمتیں ان کو دیں لیکن نہیں مانے، تو آخر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ بچ کے رہو۔ ہمیں کہا ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہمیں سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ اس کے بعد نعمت یہ ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم آخر میں آئے ہیں اور پہلے سب سے جنت میں جائیں گے۔ مطلب اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن اترا، اور یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 104 نمبر آیت، کیا اللہ نے فرمایا؟ اس سے پہلے فرمایا ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، اور فظلموا بہ، انہوں نے تو آگے سے ظلم کیا، انکار کیا۔ تو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسد، دیکھیں میں نے کیا کیا پھر ان فسادیوں کے ساتھ۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تمہارے پاس، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یہ سچی بات ہے، مضبوط بات ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں، فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، آپ نے کہا نہیں، الہ ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ مضبوط بات ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تو میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، بس ایک کام کرو، تم اپنی مملکت میں یہاں ہو، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ بنی اسرائیل یہ لوگ تھے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت یعقوب پیغمبر کی اولاد تھی، اور پھر یہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، گورنر، تو یہ بھائی نو آئے، اور یہ بھائی جب وہاں آئے پھر ان کے ساتھ قوم آئی، تو یہ کنعان شہر جو ہے بیت المقدس کے ساتھ تھا، وہاں سے یہاں شہر مصر میں قیام پذیر ہو گئے، اور یہاں انہوں نے رہتے رہتے اولاد ان کی بڑھتی رہی یہاں تک کہ بڑی تعداد ہو گئی، اور ان کو اتنا اللہ نے تقویت دے دی کہ یہ مصر کے اندر دوسری بڑی قوم تھے۔ پہلی قبطی تھے، فرعونی، اور دوسرے یہ بنی اسرائیلی تھے، اور ان سے وہ الرجک تھے، ان کو چھوٹے چھوٹے کام ان سے لیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں خاکروب ہوتے ہیں لوگ، ہم ان سے یہ صفائی کرواتے ہیں، تو ان سے وہ ذلت والے کام لیتے تھے نبیوں کی اولاد سے۔ یہ نبیوں کی اولاد تھی، لیکن چونکہ یہ اپنا مشن چھوڑ بیٹھے تھے تو ان کو اللہ نے پھر اس کام پہ لگا دیا، اور یہ دبے ہوئے تھے، ان کو جو فرعون آتا ان کو دباتا، ان کے یہاں تک کہ عورتوں کو غلام بنا لیتے، ان کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس کو میرے ساتھ بھیجیں، میری قوم کو۔ قال ان کنت جئت بآیہ، فرعون کہنے کا ٹھیک ہے، آپ کوئی معجزہ لائیں، فاتی بہا ان کنت من الصادقین، اگر آپ کے پاس معجزہ ہے تو آپ مجھے دکھائیں، فاتی بہا، تو دکھائیں اگر سچے ہیں آپ۔ فالقى عصا، آپ نے یوں اپنا ڈنڈا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ فاذا هي ثعبان مبین، ونزع یدہ، اپنے ہاتھ کو بغل سے یوں نکالا، فاذا هي بيضاء للناظرین، تو دیکھنے والوں کے لیے ایک دم روشن تھا، جیسے یہ بلب ہوتا ہے کئی 100 واٹ کا۔ اب آپ دیکھیے اس میں روشنی آ سکتی ہے تو اس میں اللہ کیوں نہیں لا سکتا؟ تو اب وہ دکھاتے ہیں کہ انسانی دماغ یہاں کام کر سکتا ہے تو اللہ کے نبی کا معجزہ صادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ ہاتھ برس کی بیماری کی وجہ سے سفید نظر نہیں آتا تھا۔ دوسری جگہ فرمایا من غیر سو، دوسری قرآن کی جگہ پر فرمایا کہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ معجزہ تھا، یوں ہاتھ چمکتا تھا کہ پورا جیسے یہ کمرہ ایک بلب سے روشن ہو گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی وجہ سے پورا جو ہے نا ایریا روشن ہو جاتا تھا۔ یہ ایسا معجزہ تھا جو کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو قال الملأ من قوم فرعون، جب آپ نے سانپ یوں ڈنڈا پھینکا تو سانپ بنا نا، تو سانپ نے یوں پھن اٹھایا نا جب، تو روح المعانی کے اندر، تفسیر روح المعانی ہے، اور امام قرطبی نے بھی لکھا کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون ایک دم تخت سے بھاگا، دوڑ لگا دی اس نے سانپ دیکھ کر، ازدہا۔ تو پھر اس کو تھوڑی سی خفت ہوئی کہ یہ میری قوم کہیں کلمہ نہ پڑھ لے، تو سرداروں نے پھر آگے کہا قال الملا، مشیر خراب کرتے ہیں ہمیشہ بندے کو، جو مشیر ہوتے ہیں نا، جو سیکرٹری ہوتے ہیں، تو یہ انہوں نے کہا من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، بادشاہ سلامت یہ تو بڑا جادوگر ہے، اور یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتا یہ ہے کہ آپ کو اپنی ملک سے نکالے۔ اور اب جو ہے نا آپ یہ کریں کہ آپ سارے جادوگروں کو بلائیں، سارے جادوگروں کو بلائیں، اور ان سب کو بلا کر یہاں پہ جمع کریں اور اس کا اور ان کا مقابلہ کرائیں۔ یہ دونوں بھائی جو ہے یہ آپ کی مملکت، حکومت لینا چاہتے ہیں، تو وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور آپ یہ منادی ہر جگہ بھیج دیں، اپنے جو صدا لگانے والے ہیں، میڈیا والے ہیں، وہ میڈیا والے ہر جگہ جا کر، تو وہاں میڈیا کی ٹیم جائے، پورے مملکت میں اعلان کرے کہ آؤ بھائی جادوگرو سارے جمع ہو جاؤ، بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے، تمہارا امتحان ہے۔ یاتوک بکل ساحر علیم، آ جاؤ سارے جادوگر۔ وجاء السحرہ، جب جادوگر سارے آ گئے تو فرعون کے پاس، تو قالو، تو سارے کہنے لگے ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، بادشاہ سلامت یہ تو بتائیں اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمیں کیا بدلہ ملے گا، کیا صلہ ملے گا، کیا انعام ملے گا، کیا ہمیں اس کا تمغہ ملے گا؟ اب یہ جادوگروں نے آپ فرعون سے پوچھا تو فرعون نے ایک جملہ کہا
فرعون آگے سے کہنے لگا قال نعم، ہاں ہاں تمہیں ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ تم سارے میرے قرب والے بن جاؤ گے، میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے قریب بیٹھا کرو گے۔ جو بادشاہ کے قریب بیٹھے گا تو اس کی ساری ضرورتیں۔ اب دیکھیں جادوگر اتنے مطمئن ہو گئے کہ فرعون کا قرب ملے گا، اور اللہ فرماتے ہیں سجدے میں تم میرے قریب ہوتے ہو۔ بندہ سب سے زیادہ قریب میرے ساتھ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ تو جو اللہ کے قریب جا کر بھی اللہ سے نہ منوا سکے تو وہ کتنا محروم آدمی ہے۔ سجدہ تو صحیح طرح کرنا چاہیے نا انسان کو، یکسوئی کے ساتھ۔ تو اب یہ یقین کے ساتھ کرے کہ میں اللہ کے قریب ہو چکا ہوں۔ اور پھر بادشاہ نے کہا میں تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، تو آ کر وہ کہنے لگے، اب یہ جو ہماری گیمیں کھیلتے ہیں نا کھلاڑی، جو کرکٹر ہیں یا دیگر جو بھی، تو یہ یاد رکھیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسری ٹیم جو ہے اس کو پہلے موقع دیں، پہلے باری، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ سنت موسوی ہے کہ اس میں آپ کو فتح کا یقین غالب ہو جائے گا۔ ہمیشہ دوسروں کو پہلے موقع دیں، مخالف کو، تاکہ وہ پہلے وار کرے، وہ پہلے کھیلے۔ اب یہاں قالوا یا موسیٰ، بتائیں اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، بتائیں آپ پہل کریں گے یا ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو موقع دیا، انہوں نے پہل کی، اور انہوں نے پہل کیا کی کہ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، تم پھینکو، پہلے وار تم کرو۔ فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا اپنی رسیاں یوں لائے تھے، 2 رسیاں تھیں ان کے ہاتھ میں، اور رسیاں یوں پھینکی انہوں نے، سحروا اعین الناس، تو وہ ایک دم جادو انہوں نے کر دیا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر۔ اب جادو آنکھوں پر ہوتا ہے، اسے نظر بندی کہتے ہیں۔ بندے کو کہتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے کاغذ کو 1000 کا نوٹ بنا دیا، وہ نظر کا دھوکہ ہے، وہ نظر بندی ہے، مسپرزم ہے، یا اور چیزیں ہیں، انسان کو جامد کر دیتے ہیں، پتھر کا کر دیتے ہیں۔ یہ جادو کی قسمیں ہیں ساری۔ جادو کوئی بھی حقیقت چینج نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جادو آپ کو جو ہے وہ آپ کو کوئی چڑیا بنا دے، وہ آپ کو چڑیا حقیقت میں نہیں بنائے گا، وہ دیکھنے والا آپ کو چڑیا کی شکل میں دیکھے گا۔ اصل میں جادو ہوگا دیکھنے والے کی آنکھ پر، اس کی نظر پہ سحر ہو جائے گا۔ یہ نظر بندی ہوتی ہے، ہپناٹائز کرنا دوسرے کو، اس کی آنکھوں پہ کنٹرول، اس کے دماغ پہ کنٹرول۔ یہ پریکٹس ہے، یہ ایسی پریکٹس ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو یہ ساری پریکٹس کی ہے اگلا بندے کی۔ آپ یہ سورج کے سامنے کھڑے ہو کے نقطہ کاغذ پہ ڈال کے یوں اس پہ نقطہ رکھیں، سورج پہ نظر رکھیں، آپ رات کو اس پہ نظر رکھیں، صبح سورج پہ، پورا اس کا طریقہ ہے، تو آپ کی نظر میں اتنی پاور آ جائے گی کہ آپ اپنے مرضی کے کام دوسرے سے لے سکتے ہیں۔ اب یہ جوگی کرتے ہیں یہ کام، بدھسٹ کرتے ہیں یہ کام، اور اکثر جو ہے ہمارے جتنے ہندو پنڈت یہ اس کام، آج دنیا کفر اسی کے ذریعے عالم اسلام کو اپنی یرغال میں لیے ہوئے ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ہمارا مسلمان جو ہے وہ ان چیزوں سے بالکل دور ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بڑا استاذ الحدیث ہوتا ہے اور خود بتاتے ہیں کہ وہ یوں بیٹھ کے بخاری شریف پڑھا ہی رہا ہوتا ہے، تو دوسرا ایک عام سا بندہ، جاہل بندہ، بے دین بندہ، وہ ہپناٹائز کے ذریعے اس کے دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور یہ بول ہی نہیں سکتا، اس کی زبان ہی نہیں چلتی۔ ایسے بڑے بڑے ہمارے سیاسی لوگ ہیں، ان کی زبان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، بیچارے بول ہی نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ اپنا ایسا کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، جن کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے اپنا بڑا مانتے ہیں اور بڑی عزت دیتے ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنے آخری ایام میں اپنے شاگرد مولانا مرتضیٰ چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کو آریہ سماج کے ساتھ مناظرے کے لیے بھیجا تاریخ خلافت میں 1914 میں۔ تو آپ خود ذوف میں ویل چیئر پہ جیسے ہوتا ہے ساتھ گئے، آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے، تو سٹیج پہ ہندو پنڈت اور بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، مناظرہ جاری تھا۔ یہ مناظرے اہل سنت تھے، مولانا مرتضیٰ چاندپوری، جن کی وجہ سے گنبد خضرا محفوظ رہا، انہوں نے عربوں سے مناظرہ کیا تھا، اور یہ بڑے مناظر تھے۔ تو یہ تقریر کر رہے، ایک دم زبان بند ہو گئی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا یہ کیا ہوا، زبان، اور مسلمان حیران اور ہندو نعرے لگا رہے۔ تو مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یوں آنکھیں بند کی،
تو آپ کو پتہ چلا کہ سٹیج کی پرلی طرف ایک ہندو جوگی جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ ڈال رہا ہے حضرت مولانا مرتضیٰ چاند پوری پر، اور آپ کے دماغ کو کنٹرول کر لیا ہے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ ڈالی اس ہندو پر، تو وہ ایک دم اٹھ کے بھاگا، توجہ کا اثر تھا ان کا زیادہ، وہ بھاگا۔ مولانا مرتضیٰ چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ایک دم جاری ہو گئی۔ اب یہ توجہ ہے، توجہ، بڑے بڑے جادو۔ تو یہ سحر اعین الناس، یہ آنکھوں کا تلسم تھا۔ اب وہ رسیاں سانپ نہیں بنی تھی، وہ رسیاں سانپ، بلکہ وہ آنکھوں کی دھوکہ تھا کہ دیکھنے والے کو سانپ لگ رہی تھی۔ تو وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، تو سارے ڈر گئے، کیونکہ دو دو رسیاں جب سب نے پھینکی تو گراؤنڈ بہت بڑا تھا، تو وہاں وہ رسیاں یوں ناچ رہی ہیں سانپ بن کے۔ تو اب وہ 70,000 جادوگر تھے، بعض نے کہا 20,000 تھے، بعض نے کہا 15,000 تھے، روایتیں جو بھی ہیں، اگر آپ 30,000 بھی کر لیں تو 30,000 یعنی 60,000 رسیاں اچھل رہی تھیں سانپ بن کے، تو خوف طاری ہونا تھا یا نہیں؟ سارے فرعونی، سارے بنی اسرائیلی، سارے خوف کے عالم میں، یہ کیا، فرعون بھی ڈر گیا۔ تو اس وقت وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وہ لائے تھے بڑا جادو، اللہ نے کہا، یعنی جادو تھا، پیچھے بتا دیا سحر اعین الناس تھا، جادو یہ ہوتا ہے، جادو اس کو کہتے ہیں۔ اب وَأَوْحَيْنَا، اللہ کہتے ہیں میں نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، ان القی عصاک، موسیٰ پیغمبر کو کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ پھینکیں اپنے عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس نے اژدہا بنا، یوں منہ کھولا اور پھن اٹھایا اور یوں رسیوں کو کھانا شروع کر دیا، یعنی سانپوں کو۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق چھا گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا وہ جو انہوں نے کام کیا تھا، جادو کیا تھا۔ جب آپ کو ایسے کوئی جادوگر سے پالا ہو نا، تو آپ یہ آیت اپنے ذہن میں رکھیں، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی یہ آیت نمبر 118 ہے، اور سورہ اعراف 118 آیت 9واں پارہ، کہ جب بھی آپ کسی جگہ بیٹھیں کوئی جادوگر حملہ کر رہا ہے، آپ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ پہ واری اس کا نہیں چلے گا، چونکہ حق نے ہمیشہ چھانا ہے اور باطل ہونا ہے غلط کام نے۔ اور ساری رسیاں کھا لیں، سارے سانپ کھا لیے، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، چھا گئے موسیٰ پیغمبر، اور جادوگر مغلوب ذلت کے ساتھ ہوئے، ذلیل ہو کر۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ عجیب بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، میں نے تو فرعون کے کلمے کے لیے سارا کام کیا تھا، لوگ جمع ہوئے تھے، فرعونی اور جو ہے نا اس کی سردار کلمہ پڑھ لیں، تو آپ نے جادوگروں کو ایمان کی توفیق دے دی۔ اللہ نے حدیث میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، یہ جادوگر تیری شکل اپنا کر آئے تھے، تیرا حلیہ اپنا کر آئے تھے، کہ موسیٰ ایسے ڈنڈا پکڑتے ہیں، ایسے رسی پکڑو، ایسا لباس پہنتے ہیں، ایسا لباس پہنو، ایسا پگڑی پہنتے ہیں، ایسے پگڑی پہنو، اس حلیے کو اپنا کر کافر آیا، تو مجھ اللہ کو حیا آتی ہے کہ جو میرے محبوب کا حلیہ اپنائے گا میں اس کی نقل کو اصل بنا دوں گا۔ نقل وہ بنا کر آئے، اصل کس نے بنا دیا؟ ہم نقل تو کریں نبی علیہ السلام اور صحابہ کی، اصل ہمیں کون بنائے گا؟ وہ کہتے ہیں جی آپ نے کیا یہ حلیہ بنایا ہوا ہے، اندر ٹھیک نہ ہو تو باہر کا کیا فائدہ؟ بھئی نقل بنانا ہمارے اختیار میں ہے، اصل ہمارے اختیار میں۔ اب میں اپنے دل کو کتنا متقی بناؤں میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ظاہر کو بنا لینا میرے اختیار میں۔ اب جادوگروں نے ظاہر اپنے اختیار سے بنایا، تو باطن کس نے بنا دیا؟ عورتیں کہتی ہیں جی پردے میں کیا رکھا ہوا ہے، جب تک دل ٹھیک نہ ہو۔ بھائی دل نہیں ٹھیک ہوتا جب تک اللہ خود نہ چاہے، لیکن ظاہر بنانا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور باطن بنانا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، وہ آگے آئے گی۔ انک لا تہدی من احببت، میرے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میں دیتا ہوں۔ اب صرف ظاہر تو بنائیں۔ اور دوسری بات کہ جب یہ سارے سجدے میں چلے گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دے دی۔ فرعون نے کہا قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم کلمہ پڑھ چکے ہو۔
تو اب اس نے کہا میں اب تمہارے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ دھمکی دی نا۔ ابھی کتنی دیر پہلے مسلمان ہوئے؟ چند منٹ پہلے، چند منٹ پہلے۔ کافر جو مسلمان ہوئے صحابی کس کے ہیں؟ موسیٰ۔ کس کے صحابی ہیں؟ اور کتنے منٹ پہلے مسلمان ہوئے؟ اور فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور تمہیں پھانسی پہ۔ تو آگے سے کیا کہہ رہے ہیں سنیں، آیت سنیے 135، قالوا انا الی ربنا منقلبون، مار دو، ہم جائیں گے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، تمہیں اس لیے غصہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہم پہ صبر نازل کر دے۔ وتوفنا مسلمین، اور ہمیں ایمان کی موت دینا۔ چند منٹ موسیٰ کا دیدار کرنے والوں کا ایمان اتنا مضبوط کہ دھمکی فرعون کی سن کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں موت کے لیے۔ اور ادھر کہا جاتا ہے جی دیکھو حضور کے صحابہ بدل گئے تھے حضور کے بعد۔ ہم مان سکتے ہیں جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا وہ فرعون کے انتقام سے نہیں ڈرا، اس نے اسلام نہیں چھوڑا، اور جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ کیسے بدل سکتا ہے؟ صحابہ کبھی نہیں بدل سکتے، صحابہ کبھی ایمان نہیں چھوڑ سکتے، صحابہ کبھی آپس میں لڑ نہیں سکتے، آپس میں ان کی کشت و خون نہیں ہو سکتے۔ یہ تاریخی باتیں ہیں، یہ تاریخ نے لکھا ہے، قرآن حدیث نے نہیں لکھا یہ بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگلے دیکھیں آیت نمبر 138 میں، یا لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ اب تم چاہتے ہو نا بنی اسرائیلیو، تم پسے ہوئے ہو، اب تم چاہتے ہو اللہ کی مدد آئے تو تم اللہ کی مدد لو صبر کے ساتھ، صبر کرو۔ ان الارض للہ، یہ زمین تم اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ تو آگے سے وہ پہلی انہوں نے بغاوت کی، بنی اسرائیلی پہلی آگے سے بات کی۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ہے موسیٰ آپ سے پہلے بھی ہم اسی طرح مارے کھا رہے تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، کہا دیکھو مجھے یقین ہے اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، ويستخلفكم في الارض، اور تمہیں خلافت دے گا زمین میں۔ اب اللہ رب العزت نے فرعونیوں کو یہ بات کہلوائی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو کہا، فرعون کو کہا دیکھو ان کو جانے دو، صرف اتنی بات تھی کہ فرعونیوں سے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو جانے دو، یہ نبیوں کی اولاد ہے، یہ قوم تمہاری نہیں ہے خدا ماننے والی، اس کو جانے دو میرے ساتھ۔ وہ نہیں مانے تو آپ نے بد دعا کی، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اچھا ہم نے پکڑا آل فرعون کو، یعنی فرعون کا جتنا بھی وہ تھا رعایا تھی، بالسنین، ایک سال جو ہے، نقص من الثمرات، اور ان کو ہم نے پھلوں کی کمی دی، شاید وہ اللہ کو یاد کریں، یعنی غلہ قحط ڈالا، شہروں میں غلے کی کمی نہیں تھی، شہروں میں پھلوں کی کمی تھی، ابن عباس لکھتے ہیں، اور دیہاتوں میں قحط پڑ گیا، غلے کی کمی تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان پر جو ہے جب کمی کی غلے کی تو آگے سے کہنے لگے، اگلی آیت دیکھیے 138 نمبر آیت میں، 131 نمبر آیت میں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، جب بھی فرعونیوں پہ کوئی آفت آتی نہ کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نخست ہے اور اس کی ساتھیوں کی۔ الا انما طائرهم عند اللہ، یاد رکھو یہ نخست وغیرہ نہیں ہوتی۔ طائرہ کیوں کہا نخست کو؟ کہ یہ جو طائر ہوتا ہے نا، طائر کہتے ہیں، طائرہ پرندے کو بھی کہتے ہیں، اس کے دو پر ہوتے ہیں نا، اس لیے طیارہ، اس کے بھی دو پر ہوتے ہیں، طیارہ جہاز کے۔ طائرہ پرندے کو بھی کہتے ہیں، نخست کو بھی طائرہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ نا پرندے کی ایک پر دوسرے پر سے نا وہ فال نکالا کرتے تھے۔ اب کبوتر سے فال نکالتے ہیں نا، طوطے سے، اب یہ فال نکالنے کو بھی طائرہ کہتے ہیں، یعنی فال نکالنا، کہ اس سے نخوست یا سعادت کو دیکھنا۔ یہ نخوست سعادت پرندوں میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف انسان کا اندازہ ہے۔ تو اس میں اللہ نے اس لیے نخوست کو بھی طائرہ، یعنی پرندے کو بھی طائرہ، عرب کے لوگ اس سے فال نکالتے تھے۔ تو اب اللہ رب العزت نے ان پر، فرعونوں پر 5 عذاب بھیجے، وہ اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 135، فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے پہلے ان پہ طوفان بھیجا، پانی کا طوفان تھا۔
اب طوفان ایسے آیا کہ پانی جو ہے نا گھروں میں چلا گیا، کھیتوں میں چلا گیا، جتنے فرعونی تھے ان کے گھروں میں فصلوں میں پانی ہی پانی، اور جو بنی اسرائیلی ہیں ان کے گھر میں پانی تھا ہی نہیں آیا طوفان کا، نہ زمینوں میں آیا، ان کے گھر خشک، فصلیں خشک، اور فرعونیوں کے گھر میں اتنا پانی کہ نہ لیٹ سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، اب پریشان ہو گئے۔ اب وہ دوڑے دوڑے آئے موسیٰ پیغمبر سے، دعا کریں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بھیج دیں گے ان کو۔ فرعون نے کہا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، پانی سارا زمین نے جذب کیا، فصل بہت اچھی نکلی۔ کہنے لگے یہ تو اللہ کی طرف سے ہم پہ نعمت اتری تھی، ہم ویسے ڈر گئے، ہم نہیں بھیجتے۔ 1 مہینہ وارننگ دی، نہیں مانا۔ پھر والجرادا، پھر ٹڈی دل کا حملہ ہوا۔ ٹڈی دل آئے، انہوں نے ساری فصلیں ان کی لپیٹ لیں، یہاں تک کہ فرعونی جتنے تھے ان کی فصلیں کھا گئے، غلہ کھا گئے، ان کے گھروں میں، بستروں پہ، ہر کھانے میں ٹڈی دل، وہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں، اور بنی اسرائیلی کے کسی گھر میں، کسی فصل میں کوئی ٹڈی دل نہیں تھا۔ اب پھر روتے ہوئے آئے، فرعون نے کہا معاف کرو، یہ چلی جائیں تو ہم بھیج دیں گے، پھر بھی نہیں بھیجا۔ 1 مہینہ پھر مہلت دی، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت تیسرا عذاب بھیجا، والقملا، یہ قمل کہتے ہیں جو گھن ہوتی ہے، گھن سمجھتے ہیں نا، جو غلے کو لگتی ہے، یا جو کو بولتے ہیں، جو کو ہی بولتے ہیں۔ اب یہ دونوں قسم کی تھی، ان کی ساری فصلوں کو، غلہ جو گھر میں رکھا ہوا تھا وہ جب نکالا تو سارا خراب ہو کے اتنا سا رہ گیا تھا کھا کے، اور جوئیں اتنی پڑ گئی تھیں کہ ساری یہ بال پلکوں کے، بھوؤں کے اور سر کے گر گئے تھے جوؤں کی وجہ سے، اور یہاں بنی اسرائیلیوں پہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ معافی مانگی، آپ نے دعا کی، وہ چیزیں ہٹ گئیں، تو پھر اس کے بعد وہ 1 مہینہ وارننگ دی، پھر نہیں مانے، والضفادع، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا۔ ہر چیز سے مینڈک نکلتے تھے، کھانا بناتے مینڈک نکلتے، پانی دیکھتے مینڈک، کنویں سے مینڈک، یہاں تک کہ بندہ یوں بیٹھتا تھا تو مینڈکوں میں یہاں تک گر جاتا تھا، سارے مینڈک، بستروں پہ مینڈک، اور بنی اسرائیلیوں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر توبہ کے لیے آئے، معافی مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مینڈک کا عذاب ختم ہوا، پھر نہیں مانے، پھر اللہ رب العزت نے والدم، خون کی بارش، ہنڈی پکاتے خون، پانی خون، یعنی ہر چیز سے خون۔ اب وہ بنی اسرائیلیوں کے پانی دیکھا جائے، اب بنی اسرائیلی ساتھ بیٹھ کے پانی پی رہا ہے، اس کے گلاس میں پانی اور فرعونی کے گلاس میں خون۔ وہ کہتا بھائی یہ پانی مجھے دے دو، بنی اسرائیلی کو کہتا فرعونی، یہ گلاس اپنا پانی نظر آ رہا ہے پانی، اس کے ہاتھ میں دیتا تو وہ خون بن جاتا۔ پھر اس نے کہا معافی چاہتا ہوں، فرعون نے کہا، آپ نے کہا چلو، پھر آیات مفصلات فاستکبروا، پھر بھی تکبر کیا، نہیں بانا، تو آخری عذاب پھر کیا آیا، ولما وقع علیہم الرجس قالوا یا موسیٰ، اب وہ آخری عذاب ان پہ آیا جو اللہ کی پکڑ، وہ اگلی آیت 136، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے اس کو دریا میں غرق کر دیا پورے لشکر کے ساتھ۔ اب جب یہ غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے باہر نکلے، اب موسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلے تو آگے ایک قوم جو ہے نا آتش پرست تھی، وہ بتوں کو سجدے کر رہی تھی، بھگوان کہہ رہی تھی۔ یہ ہندو قوم کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہ ہندو گائے کے پجاری، سامری بھی یہی تھا۔ تو جب یہ باہر نکلے تو آگے آیت بتا رہی ہے 138، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو وہ بتوں کے آگے سجدے کرنے والی ایک قوم تھی۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا، اے موسیٰ ہمارے لیے ایسے خدا بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسے ان کا الہ ہے، خدا ہے، ہمیں بھی ایسا کوئی خدا دے تاکہ ہم اس کے آگے جھکیں، سجدہ کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انکم قوم تجہلون، ارے تم ایسے جاہل قوم ہو، تم بتوں کو سجدہ کرو گے، اپنے ہاتھ سے دفن کر کے کسی کو سجدہ کرو گے، اپنے ہاتھ سے کسی کو بنا کے سجدہ کرو گے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ باطل، یہ غلط کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ کام تم نہ کرنا۔ قال اغیر اللہ ابغیکم، اللہ کے غیر کی عبادت کر کے باغی بننا چاہتے ہو، اللہ کے نافرمان بننا چاہتے ہو۔ تو اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان کو ٹھہرایا۔ اب وہ بار بار کہتے تھے ہمیں کوئی خدا بنا کر دو، ہم کسی کی پرستش کریں، چونکہ قانون نہیں آیا تھا، کتاب نہیں آئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور بات کی، دعا کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے 142 آیت، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، موسیٰ علیہ السلام وَوَاعَدْنَا، عربی زبان میں طرفین کے وعدے کو واعدنا کہتے ہیں، یعنی دونوں کے، اللہ نے کہا کہ آ جاؤ میرے پاس کتاب دوں گا، موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں اعتکاف کروں گا،
یہاں واعدنا اس کو عربی میں کہتے ہیں، وعدے کی جگہ واعدنا کا لفظ بولا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا 30 دن کے لیے آ جاؤ، میں کتاب دوں گا، شریعت دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب 30 دن کے لیے اپنے بھائی کو چھوڑ کے گئے، بعشرہ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، پھر وہاں جا کے اللہ نے کہا 10 دن اور پورے کرو، چلہ لگوایا 40 دن۔ وقال موسیٰ علیہ السلام لاخیہ، اپنے بھائی سے ہارون علیہ السلام سے کہنے لگے اخلفنی فی قومی، میرے بعد آپ میرے خلیفہ ہوں گے قوم میں۔ پتہ چلا جب سربراہ کہیں جائے اپنا خلیفہ بنا کر جائے، جیسے نبی علیہ السلام مدینے سے جاتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کر جاتے تھے، نائب اپنا۔ فی قومی، آپ میری قوم میں خلیفہ ہیں، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مت پیروی کرنا فسادی لوگوں کی، یعنی ان کو گمراہ نہ ہونے دینا۔ اب یہاں پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام جو طور پہ گئے وہ کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے۔ چلہ لگانا یہاں سے پتہ، لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے چلہ لگاتے ہیں، یا ہمارے وظائف میں عملیات میں چلہ لگوایا جاتا ہے۔ چلے کی اہمیت ہے اس لیے کہ 40 دن جب بندہ یکسو ہو کے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے قلب کے اندر نورانی بنا دیتے۔ خود حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 40 دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے قلب کو نورانی کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے اس میں فرمایا جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے بری اور منافقت سے بری کر دیتے ہیں۔ تو چلے کی بڑی اہمیت ہے۔ 40 دن میں بچہ 40 3 چلوں میں بچہ تقویم کو پہنچتا ہے، بنتا ہے۔ تو اس لیے یہاں 40 دن پورے کروائے۔ وہاں اللہ بتا کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام 30 دن، اللہ نے 10 دن ایکسٹرا لگوائے۔ وہ 10 دن جو تھے وہ قوم کے گمراہ ہونے کا ذریعہ بنے، کہ قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے وہاں پر جو ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی، اس لیے یاد رکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کی فرمائش کی۔ قال لن ترانی، کہا جی نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولکن انظر الی الجبل، اگر بہت آپ کو ہے نا تو یہ پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں اس پہ اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر یہ برقرار رہا تو پھر آپ کو اپنا دکھاؤں گا۔ آپ اللہ کی تجلی پڑی پہاڑ پر، طور پر۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے اس طرح انگوٹھے کو اور اس چھوٹی انگلی کو اس طرح اشارہ کیا، اس طرح کا، اتنی تجلی تھی اللہ کی خالی نور کی، اتنی چھوٹی سی ذرہ۔ پہاڑ کیا ہو گیا؟ فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخرا، دکا ذرہ ذرہ ہو گیا پہاڑ۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک، جب ہوش میں کہا اللہ تو پاک ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تفسیر معالم التنزیل ہے، جلالین کی شرح ہے۔ معالم التنزیل کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد ہمیشہ اپنے چہرے پہ رومال لپیٹا کرتے تھے، چہرہ چھپا کے رکھتے تھے۔ اللہ کی وہ جو پہاڑ سے تجلی ادھر پڑی تھی نا چہرے پہ، آپ کے بے ہوشی میں چہرہ اتنا نورانی ہو گیا تھا کہ آپ کے چہرے کو جو دیکھ لیتا تھا وہ فوراً مر جاتا تھا، نورانیت برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تو آپ چہرہ لپیٹ کے رکھتے تھے کہ کہیں دوسرے کو نورانیت دیکھ کر بے ہوش نہ ہو کے گر پڑے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، میں نے تو آپ کو چھانٹا ہے کلام سے اور رسالت سے، جو میں نے کہا اس کو پکڑیں۔ اور پھر آپ کو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تختیاں دی تھی بڑی بڑی، تورات ان میں دی تھی۔ اب آپ جو تورات لے کر واپس چلے پہاڑ سے واپسی کی طرف، تو آپ نے کیا دیکھا؟ اگلے رکوع میں شروع ہو رہا ہے 138 میں آیت، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، بچڑے کو یوں بنا کر نا سامری نے، یہاں سلالہ میں اس کی قبر ہے مسقط میں، بچڑے کو بنا کر اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، فرعون کو مارنے کے لیے آئے تھے، اس گھوڑے کے پاؤں میں جو آئی تھی مٹی، اس کو اٹھایا، اس کو اس کے اندر پھینکا، سونے لے کر اندر پھینکے تو اس میں ڈک ڈک کی آوازیں آتی تھی جیسے کوئی ہنہنا رہا ہے، تو کہتا یہ تمہارا خدا ہے۔ تو یہ بچڑے کی، گائے کی پجاری قوم، ہندو کا جو عقیدہ ہے یہ وہاں سے چلا ہے۔ تو اب
موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، تو آپ غصے کی حالت میں تھے. آپ نے کہا بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، ہارون آپ نے اچھی میرے بعد نیابت کی ہے. اعجلتم امر ربکم، اور جو ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِیهِ، اور تختیوں کو اخذ جلدی سے رکھ دیا، پھینکا نہیں، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، رکھا. اور اخذ برأس اخی، بھائی کے یوں بالوں کو پکڑ لیا، یجر الیہ، اور گھسیٹنا شروع کر دیا. قال ابن ام ان القوم استضعفونی، میری ماں کے بیٹے میں کمزور تھا. وقادوا یقتلوننی، اور قوم مجھے قتل کرنا چاہتی تھی. فلا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو بولنے کا موقع مت دے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مت ہو ظالم لوگوں میں سے. میں مجبور تھا، یعنی میں دعوت دیتا رہا، یہ مجھے نہیں مانتے تھے، نہیں سنتے تھے، میں بوڑھا تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم ہاتھ اٹھائے، رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے. اور پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے یہ جو جتنوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان سب کو اللہ رب العزت نے قتل کا حکم دیا، ان سب کو پھر قتل کیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، یہ وہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی الامی ہے، یعنی حضور نبی الامی ہے. یعنی امی اس کو کہتے ہیں جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ امی اس کو کہتے ہیں جس کا استاد مخلوق میں سے کوئی نہ ہو. استاد کا رشتہ ایسا ہے، استاد ہمیشہ شاگرد سے فوق ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. اب دیکھیے نا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاگرد کا رتبہ استاد سے زیادہ ہے. شاگرد چاہے کتنا بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ بن جائے، ولی کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ استاد سے اپنے آپ کو کم تر کہتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے. لیکن ہمارا عقیدہ ہے اس کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اب آپ دیکھیے کہ حضور کا کوئی استاد ہوتا تو پھر کہتے نہیں جی استاد کا رتبہ زیادہ ہے. حضور کا استاد کوئی نہیں ہے، استاد اللہ ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا. اس لیے آگے فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، آپ آسمانی ساری کتابوں میں آپ کی نشانیاں ہیں. بخاری شریف کے اندر ہے حضور علیہ السلام، ایک بچہ یہودی آتا تھا آپ کی بارگاہ میں، تو وہ بیمار ہو گیا. آپ اس کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا اس کا والد تورات کھول کے اس کے سرہانے پڑھ رہا ہے اس کی صحت یابی کے لیے، تورات پڑھ رہا ہے. حضور بیٹھے، حضور نے کہا اے یہودی بتا کیا اس تورات میں میری نشانیاں نہیں ہیں؟ یہودی نے کتاب بند کی تورات، کہنے لگا لا کوئی نہیں ہے نشانی آپ کی. بچہ ایک دم بولا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میرا والد، مجھے خود ایک دن بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو محمد عربی کی نشانیاں ہیں تورات میں، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں. یہ جملہ کہا اور وہیں فوت ہو گیا. حضور نے کہا صحابہ اس کی تدفین کرو مسلمانوں کی طرح، یہ ہمارا ہے. تو آپ کی نشانیاں تو سب جگہ ہیں. پھر آگے آیت دیکھیے، آیت جو ہے آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے میرے پیغمبر اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا عالمین کے لیے، جمیعا پوری کائنات کے لیے. یہ کسی نبی کی نبوت عالمی نہیں تھی، ہر نبی قوم برادری اور اپنے علاقے کا نبی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوحنا انجیل کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ایک زمانے کے نبی ہیں، خالہ زاد ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی میرے بیٹے کو جن پڑتا ہے، دورہ آتا ہے، آپ اس کا علاج کر دیں. آپ نے فرمایا کہاں سے آئی ہو؟ کہا میں وہاں سے آئی ہوں. جیسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں علاج کرانے، کہتے اب عالمی ہمارے نبی ہیں تو ہمارا ہر فرد عالمی ہے، سوچ عالمی ہے، انٹرنیشنل ہے. اب آپ دیکھیے تو آپ نے فرمایا کہ اس علاقے میں واپس چلی جاؤ، میں اس علاقے کا نبی نہیں ہوں، اس علاقے کا نبی میرا بھائی یحییٰ ہے، وہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا. تو ہمارے نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں عالمین کا نبی ہوں. حدیث کے اندر آتا ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کسی بات پہ بحث ہو گئی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تیزی سے ناراض ہو کے گھر چلے گئے، تیزی کے ساتھ چلے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے گئے، ان کے دروازے کو دستک دی، انہوں نے نہیں سنی.
یہاں تک کہ انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، اور غصہ تھا تو ابو بکر صدیق نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ٹھنڈا ہوگا غصہ، خود آ جائیں گے۔ وہی بات ہوئی، ابو بکر گھر چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ نے دروازہ کھولا، سیدھا بارگاہ رسالت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے تھوڑی غلطی ہو گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں غصہ کھا گیا ابو بکر صدیق پر، اور وہ میرے گھر آئے، میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ نہیں کھولا تم نے دروازہ، حدیث کے الفاظ۔ آپ نے غصے سے فرمایا عمر، ابو بکر وہ انسان ہے، اللہ نے جب مجھے کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو میری پہلی صداقت گواہی دینے والا ابو بکر تھا۔ یہ جملہ آپ نے فرمایا انی رسول اللہ کے ساتھ۔ تو یہاں اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں جو ہے آگے آیت میں کہ ہفتے کے دن شکار منع تھا ان کا، اور انہوں نے شکار کا ہیلہ نکالا، جو ہیلے نکالتے ہیں ہمارے لوگ، تو اللہ رب العزت نے ہیلے کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب دیا، اور وہ عذاب کیا تھا کہ ان کو قردۃ خاسعین، آیت نمبر 166 میں کہ کونوا قردۃ خاسعین، اللہ نے کہا بندر بن جاؤ، ان نافرمانی کرنے والوں کو بندر بنا دیا۔ ہم جو آج شکلیں اصلی لے کر پھر رہے ہیں، گناہ غلط سے غلط کر کے شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، یہ ہمارے نبی کی دعا ہے، ورنہ آج خنزیر اور بندر بن چکے ہوتے، لیکن اللہ کے رسول کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس عذاب سے روکا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جو ہے، اللہ رب العزت نے 172 آیت میں عالم ارواح میں ایک جلسہ کیا، اس میں تمام روحوں کو جمع کیا، اور تمام روحوں کو جمع کر کے حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام کی پشت پہ اللہ نے یوں ہاتھ رکھا قدرت والا، تو روحیں نکلنا شروع ہوئیں، ذرہ 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 ذرہ، کہا یہ نیک روحیں ہیں۔ پھر ہاتھ رکھا تو ایک روحیں نکلی، کہا یہ بد روحیں ہیں۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ یہ بد اور نیک روحیں نکلی۔ کہا یا رسول اللہ پھر انسان جیسے عمل بھی کرے، اللہ نے تو لکھ دیا۔ کہا نہیں، جس کو نیک روحوں میں شامل کیا وہ بد بھی ہوگا، اللہ اس کو آخری وقت میں ایسی توفیق دے گا کہ وہ کلمہ پڑھ کے جائے گا، اور جو بد روحوں میں ہے وہ جو ہے نیک بھی ہوگا لیکن ایسے بد عملی کرے گا آخری وقت میں کلمے سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا، اولین آخرین، ہر جن و انس کی روح جمع تھی۔ اللہ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہا بتاؤ دنیا میں جا کے کس کو حاجت روا مانو گے، مشکل کشا مانو گے، داتا دستگیر مانو گے؟ قالوا بلا، کہا اللہ تجھے مانیں گے۔ پتہ چلا ہر بندے نے اللہ کی توحید کا، حدیث میں آتا ہے سارے چپ، نبی، ولی، صحابہ، غوث، قطب، ابدال، شیخ الحدیث، مفسرین، حفاظ، علماء، اتقیاء، صلحاء، عام لوگ خاموش۔ اللہ نے کہا الستو بربکم، کس کو رب مانو گے؟ ساروں دیکھ رہے تھے حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو۔ حضور کی روح مبارک نے کہا بلا، اللہ تجھے حاجت روا مانیں گے۔ سارے نبیوں نے یہ صدا لگائی اور سارے انسانوں نے۔ تو حضور نے پہلے یہ جملہ کہا، اس لیے آپ نے فرمایا ہر بچہ چاہے یہودی نصرانی ہو وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ آگے اس شخص کا ذکر ہے جو 176 آیت میں کہ جو نیک متقی تھا لیکن ہدایت اس سے سلب ہو گئی اور اسم اعظم جانتا تھا۔ فرمایا بلعم بن بعورہ، مختلف طبرانی کے اندر اور تاریخ طبری کے اندر موجود ہے کہ وہ بلعم بن بعورہ اس کا نام ہے، وہ اسم اعظم جانتا تھا، ولی وقت تھا، اور وہ عبادت میں رہتا تھا، اور دنیا اس کے پاس جو ہے نا اس کی ریاضت دیکھنے آتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا سے باہر نکلے تو قوم جبارین سے جب آپ کا پالا پڑا تو آپ نے کہا اے میری قوم آؤ قوم جبارین سے جہاد کرو، اللہ تمہیں بیت المقدس دے دے گا۔ تو جبارین قوم جو تھی وہ آئی ساری اکٹھی ہو کے بلعم بن بعورہ کے پاس کہ آپ جو ہے نا اسم اعظم جانتے ہیں، آپ دعا کریں کہ موسیٰ اور ان کی قوم غرق ہو جائے دریا میں۔ آپ نے کہا استغفر اللہ، نبی کے لیے دعا کرا رہے ہو؟ کہا جی ہمارے لیے کر لیں تو ہم آپ کی قوم ہیں، برادری ہیں۔ آپ نے کہا نہیں میں نہیں کرتا، جاؤ یہاں سے۔ وہ سارے گئے، لوگوں نے پیسے اور چیزیں انبار لا کے اس کے گھر میں تحفہ پیش کیا، یہ تحفہ ہے حضرت آپ کو، مال و زر تو خدا نہیں پر خدا کی قسم تو بھی مشکل کشا ہے۔ بڑے بڑے بیچ دیتے ہیں ایمان، جو ہے وہ اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، سوچ کا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ پیسہ ایسی چیز ہے، مال و زر جو ہے، اب اس نے جب پیسہ اتنا دیکھا، سونا چاندی جواہرات انبار،
تو اس نے کہا نہ 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 میں نہیں دعا کرتا. بیوی نے کہا نہیں نہیں کر لو، 2 لفظ ہی کہنے ہیں نا، یہ سب مل جائے گا، ہمارے بچے ہیں، تم تو عبادت ہی کرتے رہتے ہو، گھر میں آئی کچھ نہیں، یہ وہ اس طرح باتیں کی. تو اب تھوڑا سا اس کے اوپر بیوی مشیر ہوتی ہے. بیوی نیک ہوگی بندہ دین کا داعی ہوگا. جس کی بیوی نیک نہیں ہوگی وہ بندہ کے بچے بھی اور ہمیشہ باغی ہوں گے اور گھر میں ماحول ہی نہیں ہوگا. بیوی کا متقی ہونا اشد ضروری ہے. اس لیے جو ہمارے درس میں آتے ہیں یا ہم کہتے ہیں عورتیں زیادہ سنیں، عورتوں کو سنوائیں، تاکہ عورتوں کو دین تبلیغ میں جائیں، دیگر ماحول میں بیٹھیں، ان کو دین کی سمجھ آئے. بیوی نے جب زیادہ اصرار کیا نا تو اس نے کہا اچھا چلو میں 2 جملے کہوں گا. قوم آئی، سارے بیٹھ کے قوم کے لوگ، بہت ظالم کافر. تو اس نے اسم اعظم پڑھ کے جب دعا شروع کی تو اللہ نے زبان اس کی پلٹ دی، اور یہ بد دعا موسیٰ اور ان کی قوم کے بجائے جبارین قوم کا نام نکلنا شروع ہو گیا اور تباہ ہونا شروع ہو گئی جبار. اور اس کی زبان لٹکنے لگی یوں لکھ اور نکلتے اتنی لمبی ہو گئی. قوم نے کہا کیا کر رہے ہو، ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو؟ کہا اب بس عذاب آ چکا ہے مجھ پہ، تمہاری وجہ سے میں پھنس گیا مال کی آزمائش میں، اب تم جاؤ یہاں سے، اب میری آخرت گئی. بس اس کو اللہ نے یہاں کیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین میں پیسے کی اس میں پڑ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اتباع کی اس نے خواہشات کی. فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال ایسی بن گئی كَمَثَلِ الْقَلْبِ، جیسے کتے کی مثال ہوتی ہے. کیوں کہ ان تحمل علیہ یلحظ، وزن ڈالو تو کتا سانس لیتا ہے زبان نکال کے. ساری کائنات کی مخلوق سانس لیتی ہے ناک سے، اور کتا سانس لیتا ہے زبان سے، منہ سے. زبان، آپ نے دیکھا کتا جب دوڑتا ہے، جب بیٹھتا ہے زبان نکالے رکھتا ہے. تو یہاں اللہ نے ان تحمل علیہ یلحظ، تو زبان نکالتا ہے، اور تترک یلحظ، یا وزن ہٹاؤ پھر بھی زبان نکالتا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان کے لیے نشانی ہے بڑی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں جو بیان کیا کہ ہم جہنم میں ان کو جمع کریں گے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہے لیکن تفقہ نہیں کرتے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں جو حق بات نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. بل ہم اضل، انعام کا نا، سلیمان علیہ السلام کے ایک چونٹی آئی اور چونٹی نے ایک شکر کا دانہ تحفہ دیا. آپ نے کہا کئی سوال کرو، میں تمہیں اس تحفے کے بدلے میں کیا تمہاری مراد پوری کروں. تو چونٹی نے آگے سے کہا کیف اسألک وانت عاجز، میں پیغمبر آپ سے سوال کیوں کروں، آپ تو خود محتاج ہیں اللہ کے. اتنا توحید پہ ایمان تھا. تو اس لیے اللہ نے کہا جانور نہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اگلی آیت میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ کو پکارو. یعنی اللہ کے 99 نام ہیں، وہ پڑھ کے جو دعا کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیں گے اور اللہ اس کو رد نہیں کریں گے. اور اس کے آخری رکوع کے اندر توحید کی بڑی نشانیاں ہیں. پہلے اللہ رب العزت نے آخری رکوع کو پڑھیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدٍ، تمہیں ایک میاں بیوی سے پیدا کیا. اور پھر فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا، پھر عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ خفیفاً فمرت بہ، پھر وہ لے کر جب اس کو چلتی ہے تو فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو کہتی ہے اللہ بیٹا دینا، اللہ بچہ صحیح سالم دینا. اور پھر جب بچہ ہو جاتا ہے فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء، جب بچہ ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ شریک بنا لیتی، جی فلاں درگاہ پہ گئے تھے، فلاں جگہ گئے تھے، یہ ہوا، اللہ کو بھول جاتے ہیں. فتعالی اللہ عما یشرکون، تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، وہ شریک بنا رہے ہو جنہوں نے خود کچھ نہیں بنایا، وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ تو مدد بھی نہیں کر سکتے کسی کی. اور پھر فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم پکارو تو تمہاری سن نہیں سکتے، وہ ایسے ہیں. اور سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، برابر ہے تم پکارو یا نہ پکارو، وہ سنتے نہیں ہیں. پھر آگے لوگ کہتے ہیں جی بتوں کا ذکر ہے. اللہ نے کہا نہیں، یہ بتوں کے لیے نہیں ہے، یہ زندہ مردہ ان انسانوں کا بھی ہے جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جو لوگ تم پکارتے ہو جن کو، عباد، اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو، عباد، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح. تم کہتے ہو یا غوث مدد، یا علی مدد،
یا اجمیر مدد، یہ سارے کون ہیں؟ عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، تم پکارو یہ کچھ نہیں سنتے۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ الہم ارجل یمشون بہا، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا یہ چلتے ہیں؟ اب یہ تمہاری سن سکتے ہیں؟ پھر آگے ان پوری باتیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، یہ پورا رکوع اسی پر ہے، اور اس پر اللہ رب العزت نے دلائل دیے، قرآن کی آیات نازل فرمائیں، اور آخر میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو سنو اس کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پہ رحم ہو۔ اس سے استدلال کیا کہ احناف کا مسلک ہے کہ امام جب قرات کرے سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، چونکہ قرآن کا حکم ہے انصتو، خاموشی سے سنو۔ اب جب امام قرات کر رہا ہے تو آپ پیچھے پڑھنا شروع کر دیں تو گویا کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک قرآن سے ثابت ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور اسی پر احادیث بھی موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل اس پر بہت سارے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سورہ انفال کل سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔